अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ISN पॉडकास्ट। 1947 के अंदर बरतानवी राज ने अपना बोरिया बिस्तर गोल किया और वापस बरतानिया चले गए और पाकिस्तान और इंडिया यानी कि बर सगीर इसको एक फ्री कंट्री उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन ये सब कुछ वर्चुअली हुआ। अगर आप बात करें बरतानवी राज के असरात और क्या बरतानवी राज और कलोनियलिज़म आज भी पाकिस्तान के ऊपर या भारत के ऊपर मुसल्लत है या नहीं है, तो जवाब है तकरीबन हाँ, बिकॉज हमने पूरा लॉ उनसे ही इनहेरिट किया है। और अब पंजाब के अंदर लॉ आ रहा है कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल एक्ट 2026 पंजाब, इस तरह का एक एक्ट ब्रिटिश राज के अंदर भी बन चुका है। उसका नाम भी कुछ इससे मिलता जुलता ही था, हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर। उसमें पूरे कबीलों को हैबिचुअल ऑफेंडर्स डिक्लेयर कर दिया जाता था, इंडिविजुअल्स को डिक्लेयर कर दिया जाता था, उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था और फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। पहले एक रजिस्टर था, अब आपका CNIC आपका पासपोर्ट है और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो ये लॉ तो पास नहीं हुआ है, फ़िलहाल इसको भेज दिया गया है कमेटी की तरफ ताकि इसमें कुछ चेंजेस किए जाएं। लेकिन इस लॉ की जुरिस्डिक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालात खड़े होते हैं। इसके ऊपर हमने देखा पार्लियामेंट में भी काफ़ी ज़्यादा बहस हुई और उसके बाद अजीब इसको लेकर अजीब नहीं, बिल्कुल एक सही ऑब्जेक्शंस इसके ऊपर उठते हैं कि लाइक हाउ कैन यू डिफाइन अ पर्सन इज़ हैबिचुअल ऑफेंडर एंड एंटी सोशल। क्या समझ आता है आपके यहाँ से? पहले बात तो मैं इसमें एक ये मज़ीद ऐड करता चलूँ कि जो इसके ऊपर बात हो रही है ना कि इसके अंदर मज़ीद चेंजेस किए जाए, उससे पीछे जाएं ये एक्ट आए क्यों है। ये तो एक बात की बात है ना कि एक्ट आ गया, उसके अंदर आप एक चेंजेस कर रहे हो, ये एक्ट आए क्यों है। मेरे ख्याल में, मेरी राय में ये एक एलानिया जंग है पाकिस्तान की जेन जी के ख़िलाफ़। ठीक है, लॉ में तो लिखा हुआ है कि ये जो एक्सटॉर्शन करते हैं, क्रिमिनल्स हैं, ड्रग माफिया, इनके खिलाफ है। दरअसल आपको ओपिनियन से मसला होता है, ठीक है, आपको किसी के नज़रिए से मसला होता है। ब्रिटिश को लैंड ग्रैबिंग से मसला था, ब्रिटिश को पाकिस्तान बर सगीर के जो गैंग मेंबर्स से उनको मसला था, या ब्रिटिश को एक नज़रिए से मसला था। 1857 की जंग में आज़ादी के लिए हमने नारा लगाया था ना मुसलमानों ने और इंडिया ने मिल के, तो उसमें ये नारा तो नहीं ना था कि हमें ये हमारे साथ इसलिए ज़्यादती हो रही है कि अगर हम कोई काम करना चाहें उसमें बंदिश आ जाती है, या कोई गैंग्स का तो नहीं ना कोई उसमें, वो तो जंगी आज़ादी नहीं ना चाहते थे, आज़ादी नहीं चाहते थे, हर आम आदमी आज़ादी चाहता था। तो आज के दौर में हर पढ़ा लिखा आदमी आज़ादी चाहता है। किससे आज़ादी चाहता है? इस तरह के जो लॉज बनते हैं इनसे आज़ादी चाहता है। तो पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि ये पहले तो एक्ट आना ही नहीं चाहिए था। अगर आ गया तो उससे हट के अब सारे लोगों की नज़रें आ गई कि इसके अंदर चेंजेस लेकर आओ। भाई इतना बड़ा, इतना ये, इसमें कोई डेमोक्रेसी पहले तो साथ में पहली बात तो ये कि इसकी ज़रूरत ही क्या है। लाइक अगर आपको एक इंसान को विदाउट एनी कन्विक्शन ही आपने उसे डिक्लेयर करना है सारा कुछ, तो फिर लॉ सिस्टम की ज़रूरत क्या है, जुडिशरी की ज़रूरत ही क्या है आपको? अच्छा, जब आपने मावरा अदालती चीज़ें फैसला करनी है। दरअसल अगर आप किसी को विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट एनी लॉ उठाते हो ना, तो उस पर लॉयर कम से कम डिबेट तो कर सकते हैं ना कि आपने गलत किया है। लेकिन जब आपको लॉ इजाज़त दे दे कि आप ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन को डिफाइन कौन करेगा, किस नज़रिए से आप कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन वी आर गोइंग टू कन्विक्ट यू ऑफ अ सर्टेन क्राइम। बिल्कुल, तो उसकी नौयत क्या होगी कि जिसकी बेस की आप जिसकी बेस के ऊपर आप फलां बंदे सस्पिशन की तो फिर बहुत ब्रॉडर टर्म हो जाएगी ना। इसमें तो आप किसी को भी डाल सकते हैं, आप इसमें आप जर्नलिस्ट को भी डाल सकते हैं, इसमें आप किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट जिसको आपके नज़दीक, हुकूमत के नज़दीक क्रिटिक हमारे ऊपर कर रहा है, आप उसको किसी को भी डाल सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक सवालिया निशान उठता है वो ये उठता है कि आम आवाम को तो आप शक की बुनियाद पे उठा सकते हैं, क्या आप जज को शक की बुनियाद पे कन्विक्ट कर सकते हैं? क्या आप किसी असिस्टेंट कमिश्नर को जो मेरे टैक्स के ऊपर बैठा हुआ है और इस एक इदारे के या एक इलाके के फैसले करता है, कि आप उसको शक की बुनियाद पे उठा सकते हैं? कि आप एक पॉलिटिशियन को, कोई MP हो, कोई MNA हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, उसको शक की बुनियाद पे उठाया जा सकता है? चलें मान के चले ना, लेट्स ये एक जो फ़िलहाल प्रपोज्ड लॉ है ये एक्ट बन जाता है, ये इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। तो मेरा एक बड़ा मासूमाना सवाल है पंजाब की सरकार से कि सरकार, मोमिना वाला एक वाक़या हुआ था जो MP थे साकिब चद्दड़ साहब जी,
اور ان کے اوپر الزامات لگے کہ ایکسٹورشن کر رہے ہیں, تھریٹ کر رہے ہیں. اس سے پہلے ایک ٹائم پر وہ ان کی ویڈیوز بھی آئی تھی کہ وہ گردے بیچتے ہوئے اور ان سارے معاملات کے اندر پہلے بھی پکڑے ہوئے تھے. پراپر میرے خیال میں اس کے اندر ان کے اوپر پراپر ایک کیسز اور وہ پروفڈ ہے کہ وہ گردے بیچتے ایک ٹائم لائن ہے نا ان کے کیسز, کافی زیادہ ان کے اوپر کیسز تھے جو پہلے بھی تھے. تو کیا وہ بھی ہیبیچول اوفینڈر ڈکلیئر ہوں گے اس میں کیا؟ اس کے علاوہ اب کل میں خبر سن رہا تھا, ابھی خیر اللیجڈلی سننے میں آ رہا ہے کہ جنہوں نے 2 فورن عورتوں کے ساتھ ریپ کیا, ان کو گواہ کیا اور ان سے تاوان مانگا ہے, اللیجڈلی, ابھی اس کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ کسی بڑے پولیٹیشین سے لنک ہے. تو کیا ان لوگوں کو بھی آپ ہیبیچول اوفینڈر کے اندر ڈالیں گے؟ آئی تھنک میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ ایسے لا جب بنتے ہیں نا تو آپ ایک نظریے کے خلاف ایسے لاز کو بناتے ہیں. یہ جو سارے تمام لوگ ہیں ان کا نظریہ ملتا ہے کس کے ساتھ؟ دا آنر آف دا اسٹیٹ, ناٹ دا کانسٹیٹیوشن, ناٹ دا لا, دا آنر آف دا اسٹیٹ, دا آنر آف دا پنجاب گورنمنٹ. سب جانتے ہیں PMLN, بالکل ٹھیک ہے. تو حکومت پنجاب کے ساتھ اگر آپ کا نظریہ, آپ کی رائے ملتی ہے تو چاہے آپ گردے بیچیں, چاہے آپ ریپ کریں, آپ پہ کوئی بندش نہیں لگے گی, آپ پہ کوئی اینٹی بیہیویئر ایکٹ نہیں ہوگا. بالکل اس نظریے کے خلاف جائیں گے آپ, جرنلسٹ والی بیہیویئر سے جائیں گے آپ, آزادی خیال والے بیہیویئر سے جائیں گے, تو وہاں پھر آپ کے اوپر یہ لا لگ سکتے ہیں. اور میں اس کے ساتھ آپ کو مزید ایک بات بتاتا چلوں کہ جو ہٹلر تھا اس نے دا وے آف امریکنز, گورے کا جس طرح کر کے انہوں نے آپریشن, ان کی جو پلے بک تھی جس طرح کر کے انہوں نے پراپر ایک لاز بنائے تھے نا کہ گورے نے کالے کو کیسے دفنایا, اس کے اوپر جو آپریشن کی وہ کیسے کی, جو ظلمات کی, سسٹمیٹک آپریشن جو ایک پراپر سسٹم آف گورننس بنایا, وہ کیسے بنایا, اس کو اسٹڈی کر کے انہوں نے جوز کا جینوسائڈ کیا, ٹھیک ہے. اور پھر جب پاکستان آزاد نہیں ابھی تک ہوا تھا تو کچھ لاز ایسے بنائے گئے جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ یار یہ عام انسان کے لیے لا نہیں ہو سکتے, یہ تو کوئی بہت بڑا کرمنل ہو نا اس کے لیے لا ہو سکتا ہے. ہاں, یا یہ لا تب آپ بنا سکتے ہو جب کوئی جنگ کے ماحول ہو, جب کوئی اس طرح کر کے ماحول بن گیا ہو کہ یار بڑی ہنگامی صورتحال ہے, اگر اسٹیٹ کو کنٹرول کرنا ہے, لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے, تو یہ اس طرح کر کے لا بنانا لازمی ہے آپ کے اوپر. لیکن میرے خیال میں آج برٹش بھی اگر اس لا کو پڑھے گا نا, میرے خیال میں اگر گورا بھی اس لا کو پڑھے گا نا, تو اس کے ذہن میں سوال ایک پیدا ہوگا کہ یار ہم تو چلو ریس کے پیچھے لگ کر ہم نے ایک پراپر آپریشن, سسٹم آف آپریشن چلایا تھا, لیکن یہ تو ایک ہی قوم کے لوگ ہیں, یہ تو ایک ہی خطے کے لوگ ہیں جو اس طرح کر کے لا بنا کے اور چند لوگوں کے آئیڈیاز سے, چند لوگوں کے پرسپیکٹیو سے اختلاف رکھتے ہوئے اس طرح کر کے لا متعارف کروا رہے ہیں. اچھا دیکھیں, ابھی تک جو پرپوزڈ ایک اس کا ڈرافٹ آیا اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم جرنلسٹ کے خلاف یا سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کے خلاف یا ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے خلاف اس کو, اب اس میں تو یہی لکھا گیا کہ دیکھیں جو کرمنلز ہیں, جو گینگز ہیں, جو مافیاز ہیں, ہم ان کے خلاف کر رہے ہیں. لیکن اس چیز کے اوپر اب ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے قانون بنے ہیں جو آن پیپر تو لگتا ہے کہ یار کیا بات ہے یار, کرمنلز کے خلاف ہے, لیکن ہم نے وہی قانون جو ہے وہ اپوزیشن لیڈران کے خلاف ان کے انڈر ہی کیسز بنتے ہوئے دیکھے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایسے دیگر کیسز ہیں جیسے عمران خان کے اوپر کیسز ہیں, یا اس سے پہلے میاں صاحب کے اوپر ایک ٹائم پر کیسز بنے تھے, تو وہ سارے کیسز اس کے اندر آتے ہیں. ایک اور اس میں جو بڑی میرے نزدیک ہے کیا سر ایک چیز آتی ہے نا, وہ یہ دیکھیں کہ ہیبیچول اوفینڈرز کے اندر کیا وہ تمام پاکستان کے پولیٹیشینز نہیں آئے کہ جن کے اوپر بتدریج پچھلے 20-25 سالوں سے کرپشن کے مقدمات بنتے رہے. اس طرح دیکھیں نا, مین چیز یہ ہے نا کہ ملٹیپل ایکوزیشن کی وجہ سے سسپیشن کی بنیاد پر آپ کو ایک پولیس والا جو ہے وہ آپ کو ہیبیچول اوفینڈر ڈکلیئر کر کے آپ کا پاسورڈ, آپ کا CNIC, آپ کے بینک اکاؤنٹس, آپ پراپر ایک جو آپ کی آئیڈینٹی ہے نا اسے ختم کر دیا جائے گا. تو کیا میرا ایک معصومانہ سوال ہے ہماری سرکار سے کہ سرکار ان لوگوں کے خلاف کیوں نہیں, کیوں پھر آپ کہیں گے نہیں جی ان کے اوپر جھوٹے سیاسی مقدمات تھے. آپ پنجاب میں آ جائیں, آپ کو بھی پتہ ہے گاؤں دیہاتوں کے اندر اگر آپ کی دشمنی ہے تو آپ کے جو مخالفین ہوتے ہیں وہ بعض کر آپ پہ جھوٹے پرچے بھی کروا رہتے ہیں. تو ملٹیپل ایکوزیشن ہوگی تو کیا آپ ایک بندے کو جس کے اوپر جھوٹے مقدمے بار بار ہوئے ہیں, کیا آپ عام آدمی کے لیے آپ اس پہ ڈکلیئر کر دیں گے, اور ایک بڑا ایک پولیٹیشین ہے تو اس کے اوپر پولیٹیکل کیسز کے نام پہ کر دیں گے؟ تو بات تو وہی ہوگی نا جارج اورویل والی کہ وہ سم آل آر اینیملز آر ایکول بٹ سم آر مور ایکول دین ادرس. ویسے اس کی نا اگر اس مقدمے پہ بات کی جائے نا تو عدلیہ, پنجاب پولیس, CCD, یہ جتنی انسٹیٹیوشن ایگزسٹ کرتے ہیں نا یہ فار دا سرونگ آف ایلیٹ کلاس ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اس انٹرسٹ کو تھوڑا اور آگے مزید ایلیٹ کلاس کے حق میں لانے کے لیے نا میرے خیال میں یہ ایکٹ لے کر آ رہے ہیں
کہ مثال کے طور پہ ایک امیر آدمی ہے، ٹھیک ہے، اس نے جوڈیشری کو بھی خریدا ہوا ہے، اس نے میرے خیال میں پولیس کو بھی خریدا ہوا ہے، اس نے CCD کو بھی خریدا ہوا ہے، لیکن پھر بھی جب وہ اپنے انٹرسٹ کو پرسو کرتا ہے، اس کو آگے سے کہیں نہ کہیں سے ریسٹرینمنٹ ملتی ہے، آگے سے دھکا ملتا ہے، کوئی لائر سے مل جاتا ہے، کوئی کسی کا اچانک سے ایمان جاگ جاتا ہے کہ یار نہیں میں حق کی بنیاد پہ فیصلہ کروں گا، تو اس چیز کو ٹوٹل ختم کرنے کے لیے نا، اور غریب کو غریب تر کرنے کے لیے کہ یہ بول بھی نہ سکے. مثال کے طور پہ یہ جو انہوں نے انیشیٹو لیا ہے نا، آپ دیکھیے گا آنے والے چند وقتوں میں نا صرف وہی شخص ووٹ دے سکے گا جس کے اوپر کبھی کسی شک کی بنیاد پہ کیس نہ ہوا ہو، جس کا بیہیویئر پراپر ایسے ہو کہ شیشہ ہے، صاف پانی کی بالکل پلیٹو کا ریپبلک یاد کروا دیتے ہیں مجھے. جیسے مثال کے طور پہ پاکستان میں کئی لوگ ہیں جو جن کے اوپر کیسز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کنٹری کو چھوڑ نہیں سکتے، وہ باہر نہیں جا سکتے بیکاز دے آر انڈر دا انویسٹیگیشن اور پروبیشن پیریڈ ان کا چل رہا ہے. تو جب آپ اس میں سارے کے سارے پنجاب میں سارے کے سارے لوگوں کو یہ ایڈ کر دیں گے کہ یار تم پہ شک ہے، تم پہ بھی مقدمہ ہے، تم پہ شک ہے، تم پہ بھی مقدمہ ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کہیں نہ کہیں سے آپ کو راستہ مل جاتا تھا، آپ باہر چلے جاتے تھے، چلو آپ کسی گورنمنٹ کی پالیسی کو کرٹیسائز کر دیتے تھے، کسی بھی مسئلے پہ بات کھڑی کر دیتے تھے. لیکن جب آپ باہر ہی نہیں جا سکو گے، نہ آپ باہر جا سکتے ہیں، نہ آپ ملک میں رہ سکتے ہیں، نہ آپ جی سکتے ہیں، نہ آپ مر سکتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا ملک کسی انسان کے لیے ہوتا ہے. اس طرح کے قانون، اس طرح کا لا تو جانوروں کے لیے بنایا جاتا ہے، کیونکہ ان کا کوئی وہ اپنی انسٹنکٹ پہ کام کرتے ہیں نا، وہ سوچتے نہیں ہیں. اگر ایک شیر کو جہاں ہانکا جاتا ہے وہ اس طرف ہی چلتے ہیں، بس جہاں جس شیر کو بھوک لگ گئی اس نے بس شکار کرنا ہے، اس نے عقل سے تو نہیں سوچنا کہ میں چکن پکڑتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو میں بناتا ہوں اور کھا لوں گا. یہ تو ایک جانوروں کا معاشرہ ہوتا ہے جہاں پر آپ کہتے ہو کہ مجھے تم پسند نہیں، اڑا کے پھینکو، اس کو مارو، گولی مارو، جو مرضی کرو. پہلے آپ نے ایک لا بنایا کہ CCD جس کو مرضی چاہے قتل کر دے، ٹھیک ہے، اس پہ چلو ہم نے کوئی انیشیٹو لیا. اوپر تو BBC الجزیرہ پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا نے واہ ویلا ڈالا ہوا کہ بھائی جان ماورائے عدالت کتنے زیادہ قتل ہو رہے ہیں. اور ایسا کیا شوق چڑھ گیا ہماری اسٹیٹ کو یا ہماری سرکاروں کو کہ یار آپ نے ایک ٹرائل کو، ایک قانونی ٹرائل جو ایک جوڈیشری چلاتی ہے، ایک جج چلاتا ہے، کورٹ کے اندر چلتا ہے، اس کے بعد ایک آدمی کنوکٹ ہوتا ہے، آپ نے اسے سرپاس کیوں کرنا ہے؟ وائی ڈونٹ یو گائز اسٹرانگ، مطلب کہ اپنے جو اپنا ایک جوڈیشری کا نظام ہے اسے اسٹرینتھن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ مطلب آپ نے پھر وہی بات ہے نا کہ آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب جسٹس آپ کا مین موٹیو نہیں ہے، یور مین موٹیو از ٹو جسٹ ایلیمینیٹ دی فیکٹ سینکشنز. موشن بھائی، پاکستان میں رہتے ہوئے، خاص کر کے پنجاب میں رہتے ہوئے، کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم آن کیمرہ کبھی بات نہیں کر سکتے، جو ہم چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے. اگر ہمیں کوئی پروٹیکشن مل جائے ہم پھر بھی نہیں کر سکتے. کچھ باتیں آپ کے دل میں، کچھ باتیں میرے دل میں، ٹھیک ہے، ان کا ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے. لیکن ایک لمٹ میں رہ کے، ایک ٹائم فریم میں رہ کے، ایک حد میں رہ کے کم سے کم اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کا جسٹس سسٹم ہے نا، وہ کوئی جسٹس سسٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جب کوئی جسٹس سسٹم نہ ہو تو پھر پہلے بھی نہیں تھا کسی حد تک، لیکن آپ کو امید ہوتی تھی، ٹھیک ہے. جسٹس سسٹم اب تو ویسے ہی بیڑا غرق ہو گیا نا، تو اس میں تو میرے خیال میں بات ہی کرنا نہیں بنتی تھی کہ بھئی جسٹس سسٹم پاکستان کا کسی ملک کا ہوتا ہے یا یہ وہ. پاکستان میں کوئی جسٹس سسٹم نہیں ہے. معاف کیجیے گا کہ اگر میری بات کسی کو برا لگے، یا کسی کو انصاف عدلیہ سے ملا ہو، یا کسی کو پنجاب پولیس سے انصاف ملا ہو، وہ تب ملا ہوگا جب آپ کے پاس پیسہ ہے، جب آپ کے پاس. ملک ریاض صاحب کہتے تھے نا کہ آپ کی فائل کے نیچے پیسوں کے ٹائر لگنے چاہیے. بالکل. تو میں کوئی یہ نئی باتیں نہیں کر رہا، یہ تو جب سے پاکستان بنا ہے یا پاکستان سے پہلے جب سے برٹش راج یہاں پر آیا تھا تب سے یہ باتیں ہو رہی ہے. کوئی نئی بات اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، یو کین آن دا کنٹری، یو کین آن دا اسٹریٹ، یو کین آن دا ایون ایمپوریم مال، یو کین آن دا این انڈسٹری. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، یو کین آن دا پنجاب IPPs. اگر آپ and you can charge without doing anything and without producing any one single unit of electricity. خیر اس میں آپ دیکھیں نا کہ میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان میں امینڈمنٹس آ رہی ہیں پچھلے 2-2.5 سال سے، کوئی بھی ایک بھی عوام کے حق میں نہیں ہے. عوام کے حق میں کیا خبر ہے؟ یہ 2 دن پہلے کی ہے شاید کہ جی جہاں ہمیں ڈائننگ کرتے ہوئے 5% ٹیکس دینا پڑتا تھا، اب ہمیں 8% اپنے کارڈ پہ ٹیکس دینا پڑے گا. مطلب کہ آپ ٹیکس بھی کاٹ رہے ہیں، آپ جو عوام سے چاہیے آپ لے رہے ہیں. میں نے پچھلے دنوں ایکسپریس ٹریبیون کے اندر پڑھا کہ جی پر یونٹ 0.82 روپے بڑھانے والے ہیں، مطلب تقریباً 82 پیسے بڑھانے والے ہیں. تو عوام کے اوپر تو آپ ٹیکسز لگاتے جا رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا لو بھی نکالے نا جو ہمارے کسی فائدہ کا بھی ہو. لائک اچھا، اس میں بڑی ایک
عجیب سی مزاحیہ خیز بات ہے کہ آپ چلو ٹیکس لگاتے ہو، پھر آپ روزی کے مواقعات بھی فراہم کرتے ہو، پروڈیوس کرتے ہو. آپ نے ایک طرف سے ٹیکس لگا دی، ایک طرف سے آپ نے اعلان کر دیا کہ 10 بجے کے بعد کوئی دکان نہ کھلے. اور میرے خیال میں آپ بڑے بڑے ہوٹلس میں چلے جائیں، وہ 10 بجے کے بعد فنکشن کر رہے ہوتے ہیں. میں کئی ہوٹلوں پہ گیا ہوں، میں آپ کو ویڈیوز دکھا دوں گا کہ بھائی دیکھو 10 بجے کے بعد یہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے. یہ جتنے چھوٹے چھوٹے ہوٹل ہیں، جتنی چھوٹی چھوٹی یہ جو کیفے کسی نے بنایا ہو، کہیں پہ کوئی دودھ دہی کسی نے رکھا ہو، ان کو ویڈیوز موجود ہیں کہ اس کے پاس جاتا ہے پیرا فورس والا اور اس کو پراپر تھریٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ بند کرو، اس کو گالیاں نکال رہا ہے اور اس کو ذلیل کر رہا ہے اور اس پہ فائن امپوز کر رہا ہے. تو کم سے کم چلو آپ ٹیکس لے رہے ہو، لیکن اس کے بدلے میں عوام کو کچھ آسانی فراہم کرتے. یہاں پر 2 چیزیں ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن لگایا تاکہ بجلی بچائی جا سکے جو فیول کا خرچ ہو رہا ہے. بجلی ویسے بھی لاہور جیسے شہر کے اندر جتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پچھلے 1-2 ماہ سے 8-8 گھنٹے بجلی نہیں آتی بعض. اور یہ میٹروپولیٹن سٹی کا حال ہے. یہ میٹروپولیٹن سٹی میرے خیال سے شاید کہہ لیں کہ پنجاب کی آفٹر اسلام آباد سب سے ڈیولپ سٹی لاہور ہی ہے. ایک ترقی یافتہ ملک میں جو ہمارے پولیٹیشینس کہتے ہیں اس کے اندر ایک ترقی یافتہ سٹی کا یہ حال ہے. شہباز شریف صاحب کا پیرس. خیر دوسری ایک چیز جو ہے نا وہ یہ جیسے آپ نے پیرا والا میرے کو انسیڈنٹ بتایا، ایک چیز یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو لو بننے جا رہا ہے یعنی ایکٹ، اس سے اوبویسلی آپ ایک جو لوکل پولیس مین ہے آپ اس کو بہت زیادہ وہ کر دیں گے، پاورفل کر دیں گے، ایکسیسو پاور آ جائے گی. اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جس طرح NCCI کو آپ نے بہت زیادہ ایکسیسو پاور دے رہی، جس میں ہم نے ایک ڈکی کا کیس بڑا ہولناک کیس دیکھا کہ ایک بندے کو اٹھایا گیا، اسے مارا پیٹا بھی گیا، اس کے وہ پیسے بھی نکال لیے اس کے بائنانس کے اکاؤنٹ سے. تو وہ تو ایک اتنا بڑا سیلیبریٹی تھا، ایک فگر تھا، پھر بھی اس کے ساتھ اتنا کچھ ہوا، اس کے تو بڑے مراسم ہوں گے. اس کے باوجود ایک عام آدمی اگر اٹھایا جائے گا تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ایک جو آفیسر ہے وہ اتنی ایکسیسو پاور کا استعمال غلط طریقے سے نہیں کرے گا، ایکسپلوئٹ نہیں کرے گا. اس کے لیے کوئی ریگولیرٹی باڈی ہوگی یا نہیں؟ کسی بھی حکومت کو پیسے والے شخص سے مسئلہ نہیں ہوتا. کسی بھی حکومت کو مسئلہ ہوتا ہے تو ایک غریب انسان، ایک عام شخص سے مسئلہ ہوتا ہے جس کا کبھی بھی اندر کا ضمیر جاگ سکتا ہے اور وہ ایک عرب سپرنگ سٹارٹ کر سکتا ہے. آپ کو یاد ہے عرب سپرنگ میں کیا ہوا تھا؟ ایک شخص نے خود کو آگ لگا دی تھی جس کی بیس پہ پوری ریولیوشن آ گئی تھی. تو جو ریولیوشن ہوتی ہے نا، اس کو اگر انٹرنل اسٹڈی کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل اس کی ویسے بنیاد ایک ایلیٹ اسٹرکچر ہی ہوتا ہے جو لوگوں میں اس طرح کر کے سچویشن کریٹ کرتا ہے کہ ایک پوری کی پوری ریولیوشن آ جائے. لیکن کبھی کبھی ان چیزوں کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے، خاص کر کے جب کنٹری ہو، مسلم کنٹری ہو. ایران کی مثال آپ کو دیں تو اگر لیگل بیسس پہ ملک کو چلانا ہے نا تو جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ نہیں چل سکتی. اگر آپ نے انلیگل بیسس پہ چلانا ہے نا تو آپ کو NCCI بنانا پڑے گا، آپ کو پیرا فورسز بنانا پڑیں گی، آپ کو پنجاب پولیس کو اور زیادہ پاورفل کرنا پڑے گا، آپ کو اینٹی سوشل بیہیویئر بل انٹروڈیوس کروانا پڑے گا. یہ چیزیں ایسے دیکھیں کہ ان کی گورنمنٹ آنے سے پہلے انہوں نے ایک لیئرز بنائی ہوئی تھی کہ ایسے ہم کریں گے، CCD کو پاور زیادہ دے دیں گے، پنجاب پولیس کو اتنی پاور دے دیں گے. یہ ساری چیزیں اپلائی کر کے دیکھیں گے. اگر کام نہ چلا تو ایک اور چیز لے کر آئیں گے، اینٹی سوشل بیہیویئر بل. تو ود دا پیسیج آف ٹائم اگر اینٹی سوشل بیہیویئر سے بھی قابو کچھ نہ آیا تو پھر کچھ اور نیا چیز بنا دیں گے، کچھ اور نیا چیز بنا دیں گے. نہ عوام رکنے والی ہے، نہ حکومت رکنے والی ہے. تو یہ کشمکش چلتی رہے گی، یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا. اگر کوئی انقلاب کی بات کرے گا تو میں تو بول بھی نہیں سکتا کہ اگر انقلاب اتنا بڑی کامن چیز میں نے خود نوٹس کیا ہے اس ٹائم کہ لائک جب سے تقریباً 2-3 ماہ سے میں نا ان ڈرائیو وغیرہ بھی یوز کرتا ہوتا ہوں نا، بعض اوقات سم ٹائمز آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے، آپ ان ڈرائیو پہ سفر کرتے ہیں. تو میں نے ایک چیز دیکھا کہ یار ایک عام ان ڈرائیو ڈرائیور بھی اتنا فرسٹریٹڈ ہے کہ اس کے ساتھ بائک پر بیٹھ جاؤ نا تو وہ بات ہی کرے گا یار یہ ہو گیا ہے، یہ دیکھو ٹیکسیز بڑھا دیے، پیٹرول بڑھا دیے. یہ مطلب کہ ایک جو ایک نیشنل فرسٹریشن ہے نا ہمارے لوگوں کی، ایک نیشنل ڈپریشن کا شکار ہے ہمارے لوگ اس ٹائم پر. اور آل بیکاز آف دس کہ نمبر 1 یہ ہے کہ بہت زیادہ ایک چیز جو فیس کرنی پڑی ہے نا موجودہ 2 گورنمنٹس کو، ایک فیڈرل کو اور ایک پنجاب کو، وہ لیجیٹیمیسی ہے. لیجیٹیمیسی لائک فارم 14 والا، فارم 47 والا اور فارم 45 والا مسئلہ. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز ہے نا، آپ کے پاس ایک تو لیجیٹیمیسی کا ایشو آپ کے پاس ہے ہی ہے، آپ ٹیکسز امپوز کرتے ہیں. میں مریم نواز صاحبہ کو دیکھتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے بڑی اچھی کیمپینز شروع کی، آپ نے ستھرا پنجاب، آپ نے وہ جو بچوں کو نیوٹریشنس کے لیے دودھ والی،
لیکن دا پوائنٹ از جب آپ 2 اسٹیپ اچھے لیتے ہیں اور پھر آپ مطلب اس طرح کا پلان پرپوزڈ ہو جاتا ہے فیڈرل میں ہو جائے یا پنجاب میں ہو جائے تو آپ 10 اسٹیپ بیک بھی چلے جاتے ہیں. یعنی ایک جو آپ کمپین شروع کرتے ہیں نا کہ ہم اپنی ایک امیج دوبارہ سے پنجاب کی عوام کے دلوں میں بحال کریں گے, وہ چیز پیچھے چلے جاتی ہے اس طرح. اچھا بڑی نا حیرانگی کی بات آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کے ایڈوائزرز کون ہیں جو انہیں یہ ایڈوائز کر رہے ہیں. اچھا اس میں نا بڑی حیرانگی کی بات ہے جو آپ نے بات کی نا کہ 2 اسٹیپ اچھے لیتے ہیں تو 10 اسٹیپ بیک آف ہو جاتے ہیں. جو 2 اسٹیپ آپ نے اچھے لیے ہیں نا, پہلی تو بات یہ کرتا جاؤں کہ اس کا ٹیکس میں نے دی ہے, ٹیکس آپ نے دی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ چیز ستھرا پنجاب میں کہتا ہوں, ٹھیک ہے, میں نے جا کے خود ایک بندے کا انٹرویو لیا, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ستھرا پنجاب صفائی کی کیا ضرورت ہے جب پیٹ میں روٹی نہیں. بات تو صحیح ہے. جب بچے کو دودھ نہیں آپ پلا سکتے اور حکومت اعلان کر رہی ہے کہ اس کا گھر صاف کرو, وہ کہے کہ بیٹا میرا مر رہا ہے, کفن کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جی ستھرا پنجاب بڑا یہ ہے بڑا وہ ہے. کیا کرنا ہے ستھرا پنجاب کو آپ نے, جب اس کے چلو پیسے نہیں ہیں تو چلو ٹھیک ہے, کم سے کم اس کو ٹیکس سے کوئی آزادی دے دو, پھر وہ ٹیکس نہیں. دیکھیں انفراسٹرکچر وغیرہ تو ضروری ہوتا ہی ہے نا. میں مانتا ہوں آپ کی بات بالکل کریکٹ ہے کہ اوبیسلی انکم بہت کم ہے, ٹیکسز بہت زیادہ ہائیز ہیں, بٹ دا پوائنٹ از میرا ایک کنسرن ہے نا, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہو از ایڈوائزنگ مریم نواز. آپ پہلی فیمیل چیف منسٹر ہیں پاکستان کی, آپ کے اوپر کافی زیادہ رسپانسبلٹیز تھی, اور شاید ٹھیک ہے پنجاب کی عوام میں مطلب کہ اس طرح نون لیگ کی سپورٹ موجود نہیں, لیکن اس کے باوجود لوگوں نے کچھ حد تک سیلیبریٹ کیا کہ لوگ پہلی بار ایک فیمیل چیف منسٹر آ رہی ہیں پاکستان کے اندر, پنجاب کے صوبے میں, اسپیشلی سب سے بڑا صوبہ ہے. تو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ان سے تھی. اوبویسلی جب انہوں نے کیمپین 2 سال پہلے اپنی کیمپین شروع کی, رزلٹ 2 سال بعد ہی آتے ہیں. لیکن دا پوائنٹ از اس قانون کی ضرورت کیا ہے؟ عوام پہلے بہت فرسٹریٹڈ ہے یار. میرے خیال میں نا اس قانون کی پتہ نہیں آف کیمرہ یار یہ بات کرنی چاہیے, بڑی تلخ حقیقت ہے کہ عمران خان کی جب حکومت تھی تو پنجاب کا کون سی ایم تھا؟ عثمان بزدار کو کون کنٹرول کر رہا تھا؟ obviously عمران خان کو کون کنٹرول کر رہا تھا؟ دیکھیں نا, وہ تو پھر ہیبرڈ نجیم تھی نا, خان صاحب یار ایسے مل کے چلا رہے ہیں, باجوہ صاحب قوم کے باپ ہیں. یہ تو اس شخص کے لیے بات کی گئی تھی جس کو انٹرنل نالج نہیں تھا, جس کو صاف پردہ ظاہر تھا, اس کو تو پتہ تھا بیک دا ڈورس کیا ہو رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے بیک دا ڈورس کون حکومت. خیر آئی تھنک یہاں پر پوڈ کاسٹ اینڈ کر دینا چاہیے ایسے. دیکھیں میری ایک التجا ہے, ایڈوائزرس کا میں نے بس جواب دی ہے, میری ایک التجا ہے مریم نواز صاحبہ سے کہ آئی تھنک یو ہیو دا پوٹینشیل ٹو ڈو سم گڈ فار پنجاب. ایوری سنگل پرسن ہیو دیٹ پوٹینشیل کہ آپ اپنی عوام کے لیے, کوئی بھی پولیٹیشین ہے, کوئی بھی ریپرزینٹیو ہے جو پارلیمنٹ کے اندر جاتا ہے, اسمبلی کے اندر جاتا ہے, اس کے اندر ایک پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھا کام کر سکتا ہے. اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح آپ کام کر رہی ہیں, جو آپ کے گڈ اچھے کام ہیں وہ آپ اور کریں, تو پی ایم ایل این دوبارہ پنجاب کے لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کر سکتی ہے, شاید کر بھی جائے. بٹ دا پوائنٹ از اس طرح کی جب اقدامات ہوتے ہیں نا, وہ ہمیں آپ کو بھی 10 قدم پیچھے دھکیلتے ہیں اور عوام کو تو ویسے 20-25 قدم دور دھکیلتے ہیں. تو نظر ثانی کریں عوام کے اوپر تھوڑی سی. شکریہ جی, شکریہ. ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. کیپ لائک شیئر اینڈ کمنٹ.